बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, दो गर्मा गर्म किस्म के सर्वेस सामने आए हैं कि हाथ ही जल जाएं, और इन सर्वेस का लुब्बे लुबाब यह है कि मरियम नवाज साहिबा पंजाब की तारीख की सबसे मकबूल और कामयाब हुक्मरान साबित हो रही हैं। एक तो इन सर्वेस की कहानी क्या है, और दूसरा आप अपनी वीडियोज़ में अक्सर ये गिला करते हैं कि नवाज शरीफ साहब वेले बैठे, अब आप खुश हैं कि उन्हें जिम्मेदारी मिल गई है। देखें, इस वीडियो के आगाज में तो देखें, इसको कहते हैं सरकार मीठा थोड़ा जा काट रखो, थोड़ा सा मीठा हल्का कर दें भाईजान। हम जिस मुल्क में रहते हैं, पूरी दुनिया के आदाद शुमार उठाएं, टॉप पे हैं हम डायबिटीज में। सही, जिसको उर्फ आम में हम शुगर की बीमारी कहते हैं ना जी। 30% आबादी शुगर की मरीज है, और आपने इन सर्वेज में जितना मीठा डाला है, इस मीठे को मैं जरा आइडेंटिफाई करूंगा एक तो इस वीडियो में। लेकिन आगाज जाहिर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको जो एक इजाफी जिम्मेदारी, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी, फुल टाइम की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी बड़ी दिलचस्प है। उस जिम्मेदारी को भी देखें, और जिस चीज पे उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है वो इसी तरीके से है जैसे बिल्ले को दूध की रखवाली में बैठा दें। अच्छा, कि ये दूध है, उसके ऊपर बड़ी बालाई की तय है, इसकी हिफाजत करनी है बिल्ले ने, क्योंकि जिस चीज का कसूरवार खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उसी के ऊपर उनको बिठाया गया और पैटर्न इन चीफ बनाया गया। ये वैसे ओहदा भी कोई बड़ा दिलचस्प किस्म का। अलबत्ता एक बात मैं और आपको कह दूं आगाज में, कि जो कारकर्दगी वाला मामला है ना, उस पर आपने घबराना नहीं है। अच्छा, क्योंकि दो लोग मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूं, एक शाहिद आफरीदी और एक मरीम नवाज साहिबा। दोनों में एक कदर मुश्तरक है, इश्तिहारों में बड़ा बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। हेड एंड शोल्डर के इश्तिहार में हर गेंद पे शाहिद आफरीदी छक्का मारता है। अब तो मरियम नवाज साहिबा ने भी छक्के मारे हैं। जो बॉल करवाता है वो आउट करता है, और मरियम नवाज साहिबा भी इसी तरीके से। इश्तिहार में तो बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी है। लेकिन ये जो सर्वे है ना, ये सर्वे भी मेरा ख्याल है कि किसी टेक्स्ट बुक में छापने चाहिए, जिस किस्म के सर्वे हैं। पहले आ जाए जनाब खबर पे, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुतल्लिक है। वो जो आए थे चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने, जिनसे बकौल मुस्लिम लीग नवाज पूरे पाकिस्तान ने अपनी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी। वो 8 फरवरी के बाद पहले वो तंदूर वाले मामला देख रहे थे, वो वजन कितना, रोटी सारी चीजें चल रही थी। उनकी खबर आई है कि जी लाहौर के तारीखी वर्से की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अथॉरिटी कायम, नवाज शरीफ पैटर्न इन चीफ मुकर्रर। आपको पता ना इसका इंग्लिश में मुहफ़्फ़फ़ क्या बन रहा है? लहर। तो लहर के हवाले कर दिया है, लहरों के हवाले कर दिया। लाहौर के तारीखी वर्षे की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अथॉरिटी कायम कर दी गई। नवाज शरीफ लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल की स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें तारीखी वर्षे की बहाली और उसे महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल लहर कायम कर दी गई है। नवाज शरीफ अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे, यानी कि बाप और बेटी ने इजलास किया और उसमें उन्होंने अथॉरिटी बनाने का फैसला किया, और उस अथॉरिटी का पैटर्न इन चीफ जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लगा दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए तजावजात के मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह देने और उन्हें मुआवजा अदा करने की हिदायत की, और कहा कि लाहौर को उसकी असल हालत में बहाल किया जाना जरूरी है। यूरोप ने अपने शहरों को सदियों बाद भी पुरानी शक्ल में बहाल रखा। लाहौर की कदीमी, उनकी बदकिस्मती है कि उन्हें ऐसे लीडर्स नहीं मिले। लाहौर की कदीमी और तारीखी हैसियत बहाल करने से मुल्क भर के लोग महजूज होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि जगह जगह तजावजात से शहरों को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। अवाम में शहरियत का शऊर पैदा करना, बेदार करना नागुज़ीर है। लाहौर के तारीखी दरवाज़ों को कदीमी शक्ल में बहाल किया जाएगा। इजलास में लाहौर में हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए शहर को 6 जोन्स में तकसीम करने की मंजूरी दी गई। इजलास में शाही कला, जहांगीर और नूर जहां के मकबरे, शालामार बाग, कामरान की बारादरी की तजीन नौ, जबकि शाह आलम मार्केट तक भाटी गेट तक पैदल गुजरगाह बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया। पहले भी वहां से सिर्फ बंदा पैदल ही गुजर सकता है। अच्छा, नहीं देखें, ये रश इतना होता है। ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। लेकिन आप कभी खुद से ये सवाल करके देखें कि लाहौर का हुलिया बिगाड़ा किसने? आपने अब कमेटी तो बना दी, आपने एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी, आपने एक अथॉरिटी बना दी, अथॉरिटी का आपने पैटर्न इन चीफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बना दिया। लाहौर का जो पुराने लाहौर का जो हुलिया बिगाड़ना है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिगाड़ा, मुस्लिम लीग नून ने बिगाड़ा। जितनी बड़ी हुक्मरानी मुस्लिम लीग नून को मिली है पंजाब की, इतने तो बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े खानदान जिन्होंने आगे हुकूमतें की हैं, उनमें से भी किसी शख्स को इंडिविजुअली इतना वक्त नहीं नसीब हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है।
تو یہ جو پنجاب کی حالت ہے اس وقت، لاہور جو اسموگ میں لپٹا ہوا کہ وہاں پر دنیا بھر سے جو میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اپنی ریسرچ شیئر کرتے ہیں کہ اگر آپ نے لاہور میں 1 سال گزارا تو آپ کی زندگی کے 7 سال کم ہو گئے. جی. جو وہاں پر آلودگی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میاں محمد نواز شریف ہے نا. چل میں یہ اس سارے معاملے کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کے دیکھیں دا ویری فیکٹ کہ مسلم لیگ نواز نے تمام تر صوبے کا بجٹ لاہور، کیونکہ لاہور میں رہتے ہیں، لاہور پسند ہے، لاہور کو الیکشن وہاں سے لڑنا ہوتا ہے، الیکشن وہاں پہ لڑنا ہے، تو آپ نے ساؤتھ پنجاب پہ آپ کی تک نہیں پڑی، آپ کی نظر نہیں پڑی. آپ کو سینٹرل پنجاب اور دوسری جگہ بھی آپ کو نظر نہیں آتی. اسٹیٹس آف گجرات جا کے دیکھ لیں، سارا اکھڑا پڑا. ہاں تو آپ نے سارے کا سارا جب فنڈ جو ہے وہ اٹھا کر لاہور میں ڈال دیا. یعنی ایک وقت تھا جب ضلع جھنگ کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا نا، وہ پر ہیڈ آپ اگر کاؤنٹ کر لینا تو یوں سمجھیں کہ 257 روپیہ تھا اور 21,000 روپے لاہور کا تھا. یہ مجھے بڑا مشہور ایک تقریر تھی جو جس میں یہ فیکٹس شیخ وقاص اکرم نے رکھے تھے 2008 سے 2013 والی اسمبلی میں. صحیح. کہ انہوں نے بتایا تھا کہ 257 روپے جھنگ کا ترقیاتی بجٹ ہے اور لاہور کا 21,000. تو ریپڈ اربنائزیشن ہوگی نا. اگر آپ نے لیا میں، جھنگ میں، مظفر گڑھ میں، راجن پور میں، علی پور میں، بہاول پور میں، رحیم یار خان میں، صادق آباد میں، ڈیرہ غازی خان میں، میلسی میں، بہاڑی میں، ان جگہوں پر آپ نے میڈیکل یونیورسٹیاں بنائی ہوتی ہیں، اگر یہاں پر آپ نے انڈسٹریز جو ہے وہ بنی ہوتی، یہاں کا روڈ انفراسٹرکچر بنا ہوتا، یہاں میڈیکل فیسلٹیز بنی ہوتی، اچھے کالجز بنے ہوتے، یہاں پر کاروبار کے مواقع ہوتے، یہاں پر آپ نے ایسے مواقع پیدا کیے ہوتے کہ مختلف قسم کے کاروبار یہاں پر آ کر جو ہے وہ اسٹیبلش ہوں، تو لوگوں کو ہجرت کرنا بہت مشکل کام ہے، اپنے علاقے چھوڑ کے وہاں پر نہ آنا پڑے. میں نے میس کمیونیکیشن کیا ہوا ہے، میرا ابھی بھی میری روٹس جو ہیں وہ لیا میں. جی. میرے سے اگر کوئی پوچھے تو ہم نے جنہوں نے اپنا بچپن وہاں پر گزارا ہے، we would love to go back and live there. صحیح. سوال یہ ہے کہ کیا میرے کرنے لائق کوئی کام یا مجھے ایڈجسٹ کرنے کی کیپیسٹی اب میرے علاقے میں نہیں رہی. بالکل نہیں. میں وہاں پر جا کر ایک ایلین ہوں، کیونکہ مجھے پڑھنے کے لیے بھی ادھر سے باہر آنا پڑتا ہے اور اس کے بعد مجھے نوکری کرنے کے لیے بھی باہر رہنا پڑتا ہے، تو مجھے ہجرت کر کے کسی بڑے شہر آنا پڑتا ہے. صحیح. یا میں اسلام آباد، راولپنڈی آؤں گا یا میں لاہور آؤں گا. اگر کسی نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ہوئی ہے تو وہ فیصل آباد چلا جائے گا. بھئی آپ کی جو ٹیکسٹائل، آپ کے دیگر سیکٹرز ہیں، آپ نے گروتھ کو اوور آل فوکس کر دیا نا ایک ایریا پہ. بالکل ایسا. تو جتنا گند بلا، جتنا آپ کے ہاں لاہور کا جو ڈھکا جاتا ہے وہ اسموگ میں، اس میں ریپڈ اربنائزیشن، ایک غیر معمولی قسم کی آبادی کی گروتھ، سارا کچھ ہے، اور یہ انڈر یور واچ ہوا ہے. نئی تعلیم کے جو جدت جو تعلیم آئی حاصل کر کے لوگوں نے جابز گھروں میں بیٹھ کے کرنا شروع کر دی تھی انٹرنیٹ کے تھرو. آپ کی حکومت نے ان کو بے روزگار کر دیا. یہ جو میاں محمد نواز شریف کو جس چیز کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اس چیز میں بگاڑ کے ذمہ دار بھی میاں محمد نواز شریف صحیح ہے اور ان کی جماعت ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ حصہ سب کا رہا ہے. ایسا نہیں کہ بزدار کے دور میں کوئی لاہور کا ترقیاتی بجٹ کم ہو گیا ہو. چیزیں ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک پیٹرن بن جاتا ہے نا، اس پیٹرن کے تحت آپ چلیں ہیں. آپ نے جو ڈسٹریبیوشن کیا وہ جس قسم کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ سارا بگاڑ آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے. لوگوں کی جس بے ہنگم قسم کا پھیلاؤ ہے، جس قسم کا لاہور، جن کو لوگوں کو 90s کا لاہور یاد ہے، وہ 80s کا 70s کا جتنا آپ، اور پینے کا پانی نہیں ہے لوگوں کے لیے وہاں. تو اب وہاں پر صورتحال یہ ہے. تو بہرحال میاں محمد نواز شریف کو لگا دیا. سروے پہ آ جائے. سروے آئے ہیں جی 2 ہاتھ جلا دینے والے، اور اتنا میٹھا ہے ان سرویز میں. میں پہلے سرویز کا کرکس سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر ذرا ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مریم نواز صاحبہ اپنی زندگی کی پہلی سیاسی اننگ پریکٹیکل کھیل رہی ہیں اور ان کو موقع ملا ہے کہ وہ کیپٹن ہے پنجاب کی. جی. اور پنجاب میں ان کو سب سے بڑی چچا کی سنت پر. اب ایک بحث علیحدہ ہے کہ مہر شرافت سے جیتی تھی یا نہیں جیتی تھی، فارم 45 پہ 47 پہ، لیکن یہ بات تو طے ہے نا کہ مریم نواز یہ تو نہیں چاہتی ہوں گی کہ وہ برا پرفارم کریں. شی از گیونگ ہر لائک آل آؤٹ جا رہی ہیں. یہ اگرچہ وہاں پر ان کے ہاں ان کی پارٹی میں بڑا مسئلہ ہے اس وقت آج کل کہ وہ ریزنٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سہیلیوں کے حوالے کر دیا. لیکن مریم نواز صاحبہ کو یہ معلوم ہے کہ اگر ان کا مستقبل میں کوئی سیاست جاری رکھنے کا ارادہ ہے تو اس میں یہ والی اننگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی. تو وہ تو ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کی ول، آپ کی وش، ایک ہوتی ہے آپ کی کیپیسٹی یا اوور آل حالات، کہ آپ کرنا ایک بات کی چڑھائی کے دم ٹوٹنے لگے، کہنے کا شوق ہو مگر اتنا ہنر نہ ہو. واہ. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ میں وہ ہنر نہیں ہے کہ آپ وہ بات کہہ پائیں. صحیح. کیونکہ اس بات کی چڑھائی اتنی زیادہ ہے.
تو مریم نواز صاحبہ ایفرٹس تو کر رہی ہیں وہ، لیکن جو ایفرٹس کو اشتہاروں میں، پھر اگر وہ بندہ کو تنقید کر دے، اس تنقید کے نتیجے میں اس بندے کو معتوب کرنے پہ، یہاں پہ معاملہ آپ کو پتہ چلتا ہے دال میں کچھ کال ہے. لیکن یہ جو سرویز ہے نا، ان سرویز سے اب آپ بہلا سکتے ہیں آپ خود کو، اور جن لوگوں کو شوگر ہے اس میٹھے سے، آپ ان کو ان کی یہ ایسے ہی ہے ڈائبٹیز کہ آپ کو میڈل والی تصویر کا شوق ہو، آپ گھر میں میڈل منگوا کے نا میڈل گلے میں ڈلوائیں اور تصویر بنا کے ٹانگیں. ہاں، یا پھر ایسے ہی ایک وہ لطیفہ ہے نا کہ ایک دیہات کے، ایک گاؤں کے 3 دوست جو ہے نا، 3 مختلف دیہاتوں کے، وہ ایک جگہ شہر میں اکٹھے تھے. ان کی بحث ہو گئی. ایک نے کہا کہ وہ ہماری طرف نا اینے ککڑ ہوندے نے، دوسرے نے کہا یہ بھی کوئی بات ہوئی، ساڈے ال جڑا نا اینے ککڑ ہوندے نے. اس نے ہاتھ تھوڑا اور اوپر کر دیا. تیسرا جو ہے نا اسکرین سے بھی اوپر لے گئے. تو پہلے نے کہا تھلے ہاتھ رکھنا بھول گئے. تو یہ جو سرویز ہیں، پہلا سروے ہے جی، پنجاب حکومت کی کارکردگی سے صوبے کے 62% شہری مطمئن. سروے رپورٹ کہ بڑا جناب لوگ مطمئن ہیں، 62%، 62% لوگ جو ہیں وہ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. اور انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کے سروے میں پنجاب کے 36 اضلاع سے 6000 سے زائد شہریوں کی رائے شامل کی گئی ہے. میں نے خیال ہے پہلے رائے شامل کرنے سے پہلے ان کو ساتھ لے جا کے سائڈ پہ لے جا کے پوچھتے ہوں گے کہ آپ کی رائے کیا ہے. اگر تو رائے، میں نے ان کی نا ویب سائٹ کھولی تھی، میں نے کہا تھوڑا سا ان سے ریسرچ ورک چیک کروں نا، یہ کتنی کوئی قابل اعتماد سی ہے. تو ایک تو ان کا نکلا کہ یہ پنڈی میں سواں گارڈن میں ان کا آفس ہے. دوسرا انہوں نے جو لنکس دیے ہوئے تھے سرویز کے اور جابس کے اور ان کے آفسز کے، وہ بڑے حیران کن. میں نے آپ کو ویڈیو سے پہلے کہا تھا ایک آپ بھی کھول لیتے تو یہ پڑھتے ہوئے آپ کی بھی ہنسی نہیں رکنی تھی. یہ اتنے ماشاءاللہ سے قابل اعتماد، کیونکہ انہوں نے میرا خیال ہے وہ جو جاب اپرچونٹیز وہ کا جو لنک دیا ہوا ہے وہ اپنی جابس کا نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں جو ہوتی نہیں ہے، ہنگری میں یہ جاب پورٹلز کے ان کے لنک پہ لے جاتا ہے آپ کو کہ ان کے ہاں کوئی نوکری اویلیبل نہیں ہے. فنڈنگ میں انٹرنیشنل فنڈنگ کے جو مختلف ممالک میں نا وہ لنک دیے ہوئے. ہاں بہرحال اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ جناب سروے کے مطابق پنجاب حکومت کی کارکردگی سے صوبے کے 62% شہری مطمئن ہیں. تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، امن عامہ پر صوبائی حکومت کی کارکردگی کو سراہا. یہ شکر ہے اس میں نہیں لکھا کہ لوگ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں دکانیں کھلی چھوڑ کے مسجد نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. آپ اس ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں مسجد کے واش روم میں لوٹے کو بھی زنجیروں سے باندھتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ہمہ کی صورتحال سے تھانے کے اندر سے بھی چوری ہو جاتی ہے. یہ اس قسم کی صورتحال ہے. اچھا بہرحال البتہ روزگار کی عدم دستیابی پر 63% افراد صوبائی حکومت کی کارکردگی سے ناراض دکھائی دی. 63%. ہاں، سروے میں 57% شہریوں نے گزشتہ سال کے مقابلے میں صوبائی حکومت کی گورننس میں بہتری آنے کا کہا، جبکہ 17% نے مزید خراب ہونے کی رائے دی. یعنی سوال آپ ان سے وہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں وہ ایپٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کہ گورننس کس طرح بہتر ہوئی ہے. کہ آپ عام شہری کے پاس جا کے جائیں نا کسی ٹھیلے والے کے پاس، آپ ریسرچ وہ جو لوگ میٹر کرتے ہیں، جو عوام ہیں جن کو آپ کہتے ہیں، آپ جائیں نا، ہم بھی روز ہی سروے کر رہے ہوتے ہیں بھائی، لوگوں سے ملتے ہیں. آپ وہ عام بندے سے جا کے کہیں نا کہ گورننس کتنی بہتر ہوئی ہے، گورننس، تو وہ کیا آپ کو جواب دے گا ریڈی والا کہ گورننس کتنی بہتر ہوئی ہے، کتنی بہتر ہوئی ہے، تعلیم کے شعبے میں گورننس کتنی بہتر ہوئی ہے، فلاں میں کتنی ہوئی ہے. یہ آپ سروے کا اندازہ لگائیں. 36 اضلاع میں 6000 لوگوں سے صرف پوچھا گیا ہے. اچھا یہ سروے ذرا اس کو ذرا کوئکلی دیکھ لیں کیونکہ اس پہ تبصرہ کرنا. اتنے تو کنڈکٹر اور بس والے آپ کو مل جائیں گے نا. پھر پنجاب کے 53% شہریوں نے مریم کی کارکردگی پی ٹی آئی کی بزدار حکومت سے بہتر قرار دے دی. یہ بھی ٹھیک کیا جا کے ماشاءاللہ. اچھا سروے ہوا، کارکردگی کو پاکستان تحریک انصاف کی بزدار حکومت سے بہتر قرار دیا. انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ نے پنجاب ہاں انہوں نے کہا 53% شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کو پی ٹی آئی کی بزدار حکومت سے بہتر قرار دیا، اور کہا کہ صوبے میں عوامی سہولیات اور خدمات کے نظام میں بہتری آئی. 35% نے کوئی فرق نہ ہونے کا کہا، البتہ 5% نے مزید خرابی ہونے کا بتایا. سروے میں جن 53% شہریوں نے عوامی سہولیات میں بہتری کا کہا، ان میں سے 22% نے ستھرا پنجاب، 14% نے سڑکوں، 12% نے تعلیمی نظام اور 11% نے گورننس میں بہتری کی نشاندہی کی. جبکہ جو 5% شہری غیر مطمئن دکھائی دیے، ان کو یہ شکر ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ چھوڑ جائیں صوبہ. ان میں سے 28% نے مہنگائی، 23% نے خراب طرز حکمرانی، 14% نے بے روزگاری اور 10% نے بڑھتی غربت کو صوبے میں بہتری نہ آنے کی وجہ کہا. اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ دونوں صوبے، یہ جو دونوں سروے ہیں، آخری میں پیراگراف پڑھ دوں. سروے میں شامل 60% شہریوں نے دیگر صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے مقابلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کو بھی بہتر کہا، جبکہ 16% نے ان کے مقابلے میں کارکردگی کو خراب کہا.
یہ سروے نا جبلت کے، انسانی جبلت کے، فطرت کے خلاف ہے. یہ جو بات ہے وہ آپ نے بڑا مشہور شعر سنا ہوگا، اور شاعر آپ کو پتہ نا کبھی کبھی جذبات بڑے زبردست طریقے سے ایکسپریشن دیتے ہیں اپنے ایک چھوٹے سے شعر میں جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شعر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. لوگوں کا اس وقت پیمانہ ہے نا کسی چیز کو لائک اور ڈس لائک کرنے کا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا جناب آپ کا انجر پنجر ہلا ہو، آپ کا بجٹ آؤٹ ہوا ہو، آپ کی صورتحال خراب ہو، کوئی آپ سے پوچھے، آپ سے کہے کہ، اور وہ ذمہ دار بھی آپ کے ان حالات کا حکمران کو سمجھتے ہیں، اور آپ اس سے سوال کر لیں کہ نہیں اس میں فلاں شعبے میں وہ بھائی وہ سرائکی میں کہتے ہیں کہ بھاندے دی ہر شے بھاندی، کوڑے دی ہر شے کوڑے. صحیح. جو اچھا لگتا ہے اس کی پھر ہر چیز اچھی لگتی ہے، جو برا لگتا ہے اس کی ہر چیز بری لگتی ہے. اور بھائی جب لوگوں کا صورتحال یہ ہے، چلیں ایک فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم اس بات کو درست سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ بالکل ٹھیک سرویس ہے، یہ پھر حیران کن ہے، پھر یہ ایک نئی کیس اسٹڈی ہے، اس کو بھی پڑھا جانا، اس پہ تحقیق کی جانی چاہیے، اور اس تحقیق کو پوری دنیا میں بتانا چاہیے، پبلش کرنا چاہیے اس تحقیق کو، کہ جس حکومت سے کمپیریزن کر رہے ہیں بزدار حکومت نا. اچھا وہ بھی ہم اس وقت بھی تنقید کرتے تھے، صحیح، اس وقت بھی مہنگائی بہت زیادہ تھی، ہم تو اس کو بہت زیادہ کہتے تھے. آج کا سوچیں نا، آپ سوچیں کہ جو 100 روپے گیس کا، یعنی آپ نے جو گیس استعمال کی نا، فار ایگزامپل آپ نے ایکس آورس 10 گھنٹے کے لیے فار ایگزامپل آپ نے چولہا جلایا اور گیس لگ گئی نا، آپ کا اگر اس وقت آپ کا 100 روپے بل آتا تھا، آج 1300 روپے آتا. 1300%. لوگ تو حکمرانوں کو لوگ یہ بائیفرکیٹ تھوڑی کرتے ہیں کہ اس میں فلاں فیکٹر ہے، انٹرنیشنل فیکٹر ہے، یہ فیکٹر ہے، وہ فیکٹر ہے. نہیں، لوگ تو ڈائریکٹ اپنی لائف کے ساتھ، اپنی لائف سے ریلیٹ کرتے ہیں نا. جو بندہ 100 روپے گیس کا بل دیتا تھا وہ آج 1300 دے رہا ہے. جو 12 روپے یونٹ 17 روپے یونٹ بجلی کا بل دے رہا تھا وہ 70 روپے دے رہا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جو 150 روپے کا لیٹر پیٹرول ڈلوا رہا تھا، جو برا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ 250 تک گیا، وہ مبارک ہے، یا 265 256 255 پر ڈلوا رہا ہے، جس کی تنخواہ جس حساب سے بڑھنی چاہیے تھی نہیں بڑھی ہے، جس کا چولہا، یعنی ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ اس وقت کیپیسٹی وہ آ چکی ہے، جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بھائی وہ لوگ جو اپنے ہر مہینے کے بجٹ میں سے کچھ دوست احباب یا ضرورت مند لوگوں کی مالی معاونت کر دیتے تھے، وہ آپ کے سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار آخری ہفتے میں جا کے نا کہ یار کوئی ایڈجسٹ، سفید پوشی کا برم ختم ہو چکا. یہ صورتحال آئی ہے، اور آپ یہ سروے چھاپ کے خود کو کیا خوش کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اچھا ٹھیک ہے، لوگ مطمئن ہو گئے. بھائی لوگ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ 1300 روپے گیس کا 1300% اضافے پہ بھی خوش ابھی تک ہیں، بجلی کے بل میں اتنے بڑے اضافے پر بھی ابھی تک خوش ہیں، صحت کارڈ 12 ختم ہونے پر بھی خوش ہیں. 12 آئٹم ہوتے ہیں جو ہر گھر میں تقریباً ہیں، جو ہر بندے سے ریلیٹڈ ہیں. پیٹرولیم پروڈکٹ شامل ہیں، اس میں تیل بھی شامل ہے، اس میں جو چینی، دالیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ہر چیز کو دیکھ لیں وہ کتنا ایسکیلیٹ کر گیا. میرے حساب میں تو لوگ اسی کی بنیاد کے اوپر حکمران کو جج کرتے ہیں، اور پھر وہ جو بھاندا ہوندے اندی ہر شے بھاندی ہے، تو جڑا کوڑا ہوندے اندی ہر شے کوڑی ہوندی. صحیح. تو یہ جو بیسیکلی انہوں نے ساری ایک سروے کی کہانی سنائی ہے نا، آپ خود سوچیں اگر یہ بات درست ہوتی، 35 سے 40 ہزار بندہ پاسپورٹ اپلائی کر رہا ہوتا روزانہ. یعنی آپ کے پاسپورٹ آفس سے اب یہ اکثر خبر آتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس پاسپورٹ چھاپنے کا پیپر ختم ہو گیا، کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے، ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اتنے پاسپورٹ ایک دن میں تیار کر سکیں. اور اگلے جو ویزے دینے والے ہیں وہ اس ملک میں ٹاور بنا رہے ہیں، تو لوگ ہمارے پاس اتنے لوگ ویزا لینے آ رہے ہیں. یہاں پر جیریز نے اعلان کیا کہ اتنے لوگ اب اپلائی کر رہے ہیں پاکستان سے باہر جانے کے لیے کہ ہم یہ چک شہزاد والا جو فیسلٹی ہے وہ بہت بڑی ہے، جس کی پارکنگ ہی کئی ایکڑ پر مشتمل ہے، اور وہ کھچا کھچ بھری رہتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کام نہیں چلائے گا، ہم F10 اسلام آباد میں ایک ٹاور کھڑا کر رہے ہیں پاکستان میں اس ایریا کی جو ویزا اپلیکیشنز ہیں ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ دبئی UAE میں 8000 پاکستانی بزنسز لوگوں نے کمپنیز رجسٹر کی ہیں. جی میں ابھی وہ
ہم نے لاسٹ ویڈیو میں جب بات کی اس کے لیے میں نے شہباز رانا اور کامران یوسف کا پروگرام بھی دیکھا, اس میں کامران یوسف تذکرہ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس وقت ریئل اسٹیٹ میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستانی کر رہے ہیں, یہاں سے پیسہ لے کے جا رہے ہیں, سیٹسفائیڈ ہے نا, منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, وہ پیسہ لے کے جا رہے ہیں, اور 72 لوگ آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے ہیں کہ جو یہ کام بہت اس سے جن کے ذریعے جن کے تھرو ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت یہاں پر صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ آپ 5 کروڑ روپے کی 6 کروڑ روپے کا ایک 5 مرلے 10 مرلے کا ایک گھر لیتے ہیں اور آپ اس کو کرائے پہ لگاتے ہیں, تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپے یا سے 1.25 لاکھ روپے اس کو کرایہ ملتا ہے, جبکہ وہ اتنا محفوظ بھی نہیں ہے انویسٹمنٹ. جو دبئی میں جا کے 5 سوا 5 6 کروڑ کا 1 بیڈ کا جو اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے وہ خریدتا ہے, ایک تو وہ محفوظ ہے, اس کی پرائس ایسکلیشن بھی زیادہ ہے, اور اس کو 7 سے 8 لاکھ روپے مہینے کا کرایہ بھی ملتا ہے. تو جن لوگوں کے پاس یہ آپشن موجود ہے وہ تو باہر جا رہے ہیں. سروے اب آپ نے کن سے کیا یہ ہم جانتے نہیں ہیں, اور جو جس صوبے کا سروے ہوا ہے, جن 36 اضلاع کی آپ بات کر رہے ہیں, آئی ایم شیور کہ وہ اضلاع بھی ان میں شامل ہیں جس کی یہاں پر میجورٹی جو ہے لوگوں کی وہ ایگریکلچر انکم ہے. پنجاب میں جی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, سب سے زیادہ لیبر اس میں ہے, سب سے زیادہ لوگوں کی انکم روزگار اس سے وابستہ ہے, اور اس صوبے میں آپ کی پالیسیز کے اوپر آپ جا کر ایک مرتبہ پوچھیں گے اس وقت کسان کا کیا حال ہے, جا کر آپ پوچھیں گے وہ جو ویٹ گروور تھا اس نے اس سال کیا کیا, 30% کم, جس کا پچھلے سال آپ نے گندم خریدنے سے انکار کر دیا تھا, جس کی 4000 لاگت آئی تھی, جو آپ نے 2500-2700 کے کوڑیوں کے اس کا بیکا تھا, آپ نے جو اس کا ریٹ جس قسم کا گرایا ہے, لوگوں نے وہ کاشت کرنا چھوڑ دی. جو صورتحال ہے ان سروے سے آپ خود کو بہلا سکتے ہیں, آپ وہ کر سکتے ہیں, ایک ہی سروے کو 2 ٹوٹوں میں علیحدہ علیحدہ دن جو ہے وہ کر کے چھاپ کے آپ خوشی محسوس کر سکتے ہیں, آپ 60 صفوں کا اشتہار لگا سکتے ہیں. ایک مرتبہ کبھی بیس بدل کے نکل جائیں, عوام میں جائیں, جا کے دیکھیں گے لوگوں کی بیس نہ بدلیں, بیس شکل سے بیس نہ بدلے تو نکل نہیں سکیں گے بھائی. اس وجہ سے بیس بدلنا ضروری ہے, اور سرکار اس کو تھوڑا سا ریئل لائف کے قریب دکھانے کے لیے نا کچھ فگرز کو اور تھوڑا سا نیچے لے آئے, تھوڑی مہربانی, نیچے کر لیتے لوگ. پھر یہ آپ نے میٹھا ہی اتنا ڈال دیا کہ اب اس کو دیکھ کے سر پکڑ کے ہنسنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. میں وہ سمینہ پاشا کا تبصرہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا اور یہ 62% لوگ جیو کے فلاسفین تھے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.